हाय फीमैक्स पॉडकास्ट सीरीज़ में ये हमारी 14th इंस्टॉलमेंट है और हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर असगर कादिर हैं जो कि पाकिस्तान के एक जाने माने मैथमेटिशियन और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। इस पॉडकास्ट में जैसे कि ऑनलाइन पॉडकास्ट में होता है कि पॉडकास्ट की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है इंटरनेट की क्वालिटी के ऊपर। तो इस पॉडकास्ट में स्टार्ट में डॉक्टर असगर की जो वीडियो है वो थोड़ी सी स्टक होगी, लेकिन उनकी वॉइस जो है वो इस पूरे पॉडकास्ट में आप कह सकते हैं कि क्लियर है एज अ होल। जो वीडियो वाला मसला है वो थोड़ी देर बाद हल हो जाएगा और वीडियो जो है वो वॉइस के साथ सिंक में आ जाएगी। लेकिन चूँकि इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो ये है कि लोग इस पॉडकास्ट को देख के फ़ायदा उठा सकें जितना वो उठा सकते हैं। तो जहाँ पे उनकी वॉइस में मसला होगा, जहाँ पे उनकी वॉइस इनकॉम्प्रिहेंसिबल होगी, वहाँ पे मैंने सब टाइटल्स के साथ वो बताने की कोशिश की है कि जो वो एक्चुअली कहना चाह रही हैं। सो लेट्स मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द रिकॉर्डिंग दैट आई हैव एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। मैंने आपसे जो क्वेश्चंस करने थे उसमें जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हुए थे उनमें मैंने एक क्वेश्चन अभी ऐड किया है रिसेंटली, बिकॉज आप जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है वो आपके एडवाइजर रॉजर पेनरोज को नोबेल प्राइज मिला है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनको उनको किस किस काम पे नोबेल प्राइज मिला है हमारी ऑडियंस के लिए? जी मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। उन्होंने साबित किया था नबी से कोई 53 साल पहले कि लाजमी ब्लैक होल बनेंगे, कुछ भी हो जाए ब्लैक होल बनने लाजिम है। नोबेल प्राइज मिल भी गया। दो कोलाइडिंग ग्रेविटेशनल, ये ब्लैक होल से ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल्स के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला, ग्रेविटेशनल वेव्स जो उनसे निकली वो मिला। तो कोई पूछे कि क्या कोलाइड किया था, उसकी बात नहीं, बस वो कोलिजन हुई और हमें पता है कैसे कि ये कोलिजन से निकली, ओनली बाय सिमुलेटिंग द ब्लैक होल कोलिजन। अगर कोई और चीज करनी होती तो उसके मैच नहीं करना सिग्नल से, तो ब्लैक होल अस्यूम करके किया है, तो फिर ब्लैक होल को अगर ना होता तो फिर ग्रेविटेशनल वेव्स भी नहीं। ये सेक्युलर आर्गुमेंट में उन्होंने डाल दिया, वो नोबेल प्राइज दिया, और ये ब्लैक होल्स का बार बार इग्नोर किया। पहले रेमर रूफिनी ने ब्लैक होल 71 में देख लिया था। इस तरह सोचे कि कोई 67 के करीब, 67 68, रॉजर पेनरोज ने साबित कर दिया कि लाजमी ब्लैक होल होंगे। रूफिनी ने सिग्नस X1 में आइडेंटिफाई कर लिया ब्लैक होल। मेरे नजदीक इन दोनों को 75 तक तो कम से कम मिल ही जाना चाहिए था नोबेल प्राइज। तो 25 साल बाद, इख्तिताम के 50 साल से ज्यादा बाद, वो नोबेल प्राइज फाइनली मिल गया। कितनी देर आए दुरुस्त आए, अभी भी शुक्र है कि पेनरोज हयात है तो उनको नोबेल प्राइज मिल सका। इसके लिए बहुत अहम काम गिना गया था शुरू से। नुसरत खान एंड व्हीलर की किताब में इसकी बहुत बात की हुई है। वो स्टैंडर्ड किताब जो अमेरिका के सारे तलबा रिलेटिविटी के पढ़ते हैं, उस किताब में ये इसका बहुत जिक्र, बहुत उस पर खासतौर पे पेनरोज पे काफ़ी वक्त लगा के, और उस पर कोई और जगह में बात नहीं हुई। इत्तेफाक से 2018 में हमारी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी पाकिस्तान में, हमने पेनरोज को यहाँ इनवाइट किया। वो आ तो नहीं सकते थे, मगर उन्होंने ये स्काइप के जरिए ज्वाइन किया और टॉक की। और वो थी डेडिकेट, हमने की थी वो कॉन्फ्रेंस, जॉइंट इटालियन पाकिस्तानी वर्कशॉप ऑन रिलेटिविस्टिक एस्ट्रोफिजिक्स। वो हमने डेडिकेट की थी ऑन 50 years of the singularity theorems,
and to larger players, دونوں کو ڈیڈیکیٹ کی. وہ 2018 تک ہم نے کر لیا تھا کہ 50 سال منا کے انہوں نے اب نوبل پرائز دے دیا. ٹھیک. اچھا ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہاکنگ زندہ ہوتا تو اس کو بھی ملتا نوبل پرائز؟ جو نوبل پرائز کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہے کلیئرلی فار پروونگ دی ایگزسٹنس آف بلیک ہولز جو انہوں نے سائٹ کیا. جو کام تھا وہ اس طرح چلا کہ پہلے ایک کام میں پنوز نے یہ ثابت کافی حد تک کر لیا کہ بلیک ہول کے یہ سنگولیرٹی بنے گی, اور پھر سن 67 میں یہ ثابت کر لیا کہ بلیک ہول لازمی بنیں گے, سنگولیرٹی ہوگی اور یہ لازمی بنے گی, کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں چھوڑی. اتنی دیر میں ہاکنگ نے پنوز کا پہلا کام دیکھ کے اس سے بڑا متاثر ہو کے اس نے کہا کہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مادہ آپ کولیپس کر کے اور سنگولیرٹی بنے گا, یہی قسم کی آرگومنٹ لے کے ہم یہ کیوں ٹرائی کرتے کہ پوری کائنات کا کہیں پوری کائنات یا تو کولیپس کرے گی یا ایک سنگولیرٹی سے شروع کر کے باہر نکلے گی. جو ہاکنگ نے وہ ثابت کیا بڑی اہم کردار دیا, کیونکہ یہ بگ بینگ کاسمالوجی کا تقریباً فائنل پروف ہو گیا نا, یا تو وہ ہونی ہے یا بگ کرنچ ہونی ہے, دونوں میں سے ایک لازمی. ہم دیکھتے ہیں کہ بگ بینگ میں لہٰذا وہ ٹھیک, یہ بہت اہم تھا. اور پھر ایک اور 68 میں جوائنٹ پرچہ لکھا جو بالکل جنرل سنگولیرٹیز جو بلیک ہول کی طرح کی اور پوری کائنات کی طرح کی, یہ بہت مختلف سنگولیرٹیز ہیں. ان دونوں میں یہ ملا کے وہ جوائنٹ پرچہ انہوں نے لکھا تھا. جب میں نے پنوز کو جوائن کیا تھا 68 میں تو اس وقت پنوز میں اتفاق سے تبھی ہاکنگ سے پہلی دفعہ ملا اور ہم چائے پہ بیٹھے تو پنوز کہتے کہاں پرچہ جیسے ناراض ہو کے کر رہا ہو, اور ہاکنگ وہ مسکراتے ہوئے اس طرح کر کے لگا ہو. تو وہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہاکنگ کو تب بتایا گیا تھا کہ 3 مہینے رہ گئے زندگی کے, وہ اس طرح سے پھر بھی کر رہا تھا. اب وہ جو کام تھا وہ بھی میں نے دیکھا کہ جسٹ بیک ٹائم کمنگ اپ, یہ 67 میں پہلے ہو چکا ہے جو کہ مین کام جس پہ نوبل پرائز ملا ہے وہ دوسرا ہے. ولایت کرنے کی بات میں آتا کہ اگر پوری کائنات کے لیے کہیں تو ہاکنگ اینڈ پنوز, کیونکہ آخری پرچہ دونوں کا ہے, مگر یہ بگ بینگ کے لیے دیا نہیں ہے. اگر بگ بینگ کے لیے دیا جاتا اور ہاکنگ حیات ہوتا تو پھر نوبل پرائز اس کا حق بنتا, مگر انہوں نے وہ نہیں کیا. ویری کلیئرلی بات ہو. اچھا اس میں کچھ باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ میں نے آپ سے ان پرسن پہلے بھی پوچھی ہوئی ہیں, اور آپ نے ایک کیا کہنا چاہیے کچھ کانفرنسز پہ میں جو اٹینڈ کی تھیں آپ کی اس میں آپ نے بتائی ہوئی ہیں. اس میں ایک دفعہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو بلیک ہول کی انٹروپی کا کانسیپٹ ہے یہ بھی پہلے پینروز نے دیا تھا ایک لنچ کانفرنس کے دوران, شاید کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ بلیک ہول انٹروپی کا کانسیپٹ ہے, اس کا آرگیومنٹ بھی پہلے پینروز نے دیا تھا. جی اس کا تو سب چلا سکتا ہوں. بات یہ تھی کہ جب میں جوائن کیا پنوز کو 68 میں
اگست میں جوائن کیا تھا، اس کی تھوڑی دیر بعد پہلے میں ہماری ایک وہ کرتے تھے میٹنگ لنچ ٹائم میٹنگ ان ہز آفس. وہ کبھی ٹاک دیتا کبھی کوئی دیتا تو ایک پرہیز نہیں دیا، اور یہ شاید کوئی اکتوبر کی بات ہوگی. اور وہ بات انہوں نے کی کہ اگر کوئی بلیک ہول ہو تو ایک بڑی ایڈوانس سویلائزیشن اس کے گرد ایک سویلائزیشن اپنی بلڈ کرے تو وہ کر بھی سکتے ہیں کہ ویسٹ مٹیریل لے کے اور بلیک ہول میں گراتے چلے، نیچے کر دے. مگر گرایا کھلا نہیں، ایک ڈبے میں ڈال کے ڈبے کو لوور کیا، اور جیسے وہ لوور ہوگا کیونکہ اس کو کشش سے لوور ہو رہا ہے تو ایک اسپرنگ وائنڈ اپ ہوتا جائے گا. وہ جیسے بلیک ہول کی سطح سے ذرا سا فاصلے پہ جائے گا اس کو نیچے سے کھول دے، مادہ اندر چلا جائے گا. وہ ہلکا ہو کے اوپر جائے گا تو اسپرنگ جتنی وائنڈ اپ ہوگا اب اس کو اوپر لے جانے میں وہ کچھ تو اس کی پہلی انرجی نکل گئی اور کچھ بچ جائے گی جو مادے کے ایکویولنٹ ایکول ٹو ایم سی اسکوائر سے آئے گا. وہ فالتو یوزبل انرجی ہوگی. تو مادے کو ضائع مادے کو چھوڑ کے اور پھر دنیا نے کہا میں آگے اور کر سکتا ہوں، میں ویسٹ ریڈیشن لے لوں. تھرمل پولوشن ساری کائنات میں ہوتی ہے، میرے انوائرمنٹ میں بہت تھرمل پولوشن ہوگی، میں بھی لے کے لوور کر لوں اسی طرح اور نیچے جب پہنچتے ہوئے کھول دوں ایکول ٹو ایم سی اسکوائر تو پھر ماس نیچے ریلیز ہو جائے تو پھر وہ اوپر انرجی اتنی ہی اویلیبل ہو گئی. میں نے تھرمل پولوشن نکال دی، ریڈیوس کر لیا، جو لوور ٹیمپریچر والا ٹیمپریچر ہے لوور کر دیا، اور میں نے پھر ویزبل انرجی نکال دی ہے اس میں. Now I've violated the second law of thermodynamics. یہ تو پھر وائلیشن آف دا سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس ہے. اگر سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کو پرزرو کرنا ہے لازمی ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی انٹروپی ہوگی بلیک ہول کے لیے. اب یہ بڑی کلیئر آرگومنٹ مجھے بڑی خوبصورت لگی. پھر پتہ لگا کہ میں جب کہ جوائن کرنا تھا تو جب میں جہاں بھی جاؤں کہ مجھے داخلہ دیا جائے پی ایچ ڈی کے لیے کہ ہمارے جو آپ کے خیالات ہیں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکے. کچھ کہتے تھے کہ آ کے کریں کام اپنے طور پہ ہی آپ کو کرنا پڑے گا، یہاں کوئی مدد نہیں کر سکتے. لیکن کہتے تھے ہیو یو ٹاک ٹو راجر پنیو. راجر پنیو سے ملنا چاہتا تھا تو تھا نہیں، کیوں؟ وہ امریکہ میں اس وقت گئے ہوئے تھے. جیسے ہی واپس آئے تو میں نے جوائن کیا. مگر وہ جب امریکہ میں گئے ہوئے تھے انہوں نے یونیورسٹی آف ٹیکساس ایٹ آسٹن میں یہی ٹاک دی جو بعد میں ادھر لنچ ٹائم پہ ہمیں دی. اور وہاں جان ویلر بیٹھا تھا. جان ویلر نے یہ اپنے شاگرد کو پی ایچ ڈی کے طالب علم کو پرابلم پرپوز کیا بیکنسٹائن کو کہ وہ اس میں کا دیکھے کہ انٹروپی ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے، how much would be the entropy of the black hole. اور تو بیکنسٹائن نے بڑی خوبصورت آرگومنٹ سے انٹروپی نکال لی ایک فارمولا. وہ پورا فارمولا نہیں بنا. ہاکنگ نے ایک اور چیز کرتے ہوئے ایک نتیجے پہ آیا کہ ٹیمپریچر کیونکہ ہوگا اس کے مطابق تو پھر ایک انٹروپی بھی ہوگی. تو انٹروپی کا فارمولا نکالا. بیکنسٹائن کا فارمولے میں پروپورشنالٹی تھی، کانسٹنٹ نہیں تھا جس کا ویلیو ہوگا. ہاکنگ نے وہ کانسٹنٹ لیا. بعد میں بیکنسٹائن اور ہاکنگ کا جھگڑا چلتا رہا کہ کس کو
اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. دونوں بھول گئے کہ کوئی پہلے بھی تھا جس نے اصل تو اہلیہ دیا ہی وہاں سے ہی آیا. اب یہ چیز ہوئی تھی, مجھے اس پہ خوف تھی کہ یہ اس طرح وہ ہوگا, آپس میں یہ بحث کر رہے ہیں کیونکہ کرنے والی ہے کہ پینوز کو. وہاں مجھے پینوز کے بایوگرافر نے کانٹیکٹ ایک دفعہ کیا, کین فورڈ, اور وہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی کامنٹس دے استاد کے بارے میں. تو میں نے اور چیزیں بات کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا, کہتے ہیں اس کا تو مجھے کو بھی پتا تھا. تو میں نے پھر کہا میں یہ پوچھتا ہوں راجہ پینوز سے. پینوز سے پوچھا, پینوز بھول چکے تھے. پھر میں نے زیادہ تفصیل بتائی سر, وہ انہوں نے جا کے بات کی راجہ پینوز سے. پھر راجہ پینوز کو یاد آیا, پھر انہوں نے ٹریس کیا جہاں یہ چھپا بھی تھا. وہاں تو صرف ٹاکس جانتا تھا مگر وہ آئیڈیا چھپا بھی تھا. اب وہ کہ وہ کیا پہلے پینوز میں تھا, میں اس کا قائل ہوں کہ جس کا حق ہے اس کو اپنا حق ملنا چاہیے. کریڈٹ کے طور پر اس کا ہے. جو بڑا کام کیا بیکنسٹائن نے بہت اچھا تھا, جو ہاکنگ نے آگے کیا وہ اپنی جگہ بڑی عام بات تھی, مگر اوریجنل آئیڈیا پینوز تو بالکل پینوز تھے. ٹھیک. اچھا, اس میں اب ایک اور میں کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ اب تھوڑا سا ہٹ کے ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی اگر آپ فزکس کمیونٹی دیکھیں نا, کہ پاکستان کے جو فزسسٹ کام کر رہے ہیں باہر, تو اگر آپ کوشچن پوچھنا شروع کریں کہ اوکے کتنے پاکستان کے ایسے فزسسٹ ہیں جو کہ کیا کہنا چاہیے فرنٹیئرز آف نالج پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو کچھ نام مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان کے میتھمیٹیشنس کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو بہت ہی کم ملتے ہیں, بلکہ پریکٹیکلی نو ون. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا ریزن ہے کہ میتھمیٹیشنس جو ہیں پاکستان کے وہ اتنے اسکارس کیوں ہیں دنیا میں؟ جی سر, میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے میتھمیٹیشنس اتنے اسکارس کیوں ہیں آپ کے نظر میں دنیا میں؟ کوئی بڑا کمال کا کام کیا. صحیح. آگے اس پہ کیا آپ کی وجہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کیا؟ ہاں, یعنی کہ آپ کے خیال میں ہمیں کیا اسٹیپس ایسے لینے چاہیے کہ پاکستان میں میتھمیٹیشنس کی تعداد بڑھے, اچھے میتھمیٹیشنس کی تعداد؟ دیکھیے فزسسٹ بھی اصل میں پوچھا جائے کتنے نے فرنٹیئرز پہ کام کیا, کم ہے کافی. ایک بات کروں جو میں ایک وقت بہت خوش ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان میں میتھمیٹکس میں تبدیلی لے آئے ہیں. جو پرانا تھا وہ اسٹینڈرڈ دیکھتے دیکھتے سب کچھ ختم کو ریسرچ کی ہے وغیرہ, اور ہم نے ٹرن اوور کر لیا. یہ میرا خیال ہے اس وقت. میں سر ہم مجھے کہتے رہتے تھے زیادہ کچھ کرنا چاہیے, میں نے کہا جی ابھی ہم نے کچھ کر لیا. وہ ہمارے پرچے بھی نکل رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اسٹینڈرڈ بہتر ہو رہا ہے, کہتے ہیں چھوڑو کیونکہ تو پرچے نکلے. What new idea has come out to Pakistan? ہاں, یہ تو کوئی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. خاموش ہو گیا. مگر اب یہی کرائٹیریا ڈلے گا, کون سا فزسسٹ ہے پاکستانی who has a new idea جو آج اب سلام صاحب کے علاوہ تو کسی کا نام نہیں لے سکتے. میرے اپنی فیلڈ میں نام دیں. سلام کے بات, سلام کی بات بالکل ہٹ کے, ابھی بخار حسین ہے کینیڈا میں, انہوں نے ایکچولی اوریجنل آئیڈیاز ہیں ان کے, بڑے اہم, بڑے اچھا کام. ٹھیک. میں اپنا بھی میرے خیال میں کوئی نئے آئیڈیا کر کے نئی چیزیں آئی ہیں, آئی بلیو کہ میں نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کیا ہے. بات کی جا سکتی ہے عامر اقبال کی, مسلم تھیوری میں کام کرتے ہیں. ٹھیک. میں کہتا ہوں کہ لہٰذا وہ میتھمیٹیشین ہے. اچھا, ٹھیک
ٹھیک کیونکہ وہ فزکس ہے نہیں ہے میتھمیٹکس. ٹھیک ہے. اب پوچھے کہ کوئی میتھمیٹیشین کا نام دے تو میں عامر اقبال کا کیوں نہیں دوں گا؟ بخار حسین کا کہتا ہوں تو عامر اقبال کا کیوں نہیں؟ He's done really good. I don't agree that it is physics. I will say that is mathematics and very good mathematics. ایک اور میں نام دوں گا حسن آزاد. میں نے جو کام دوسرے کیے فزکس کی طرف الگ، میرے میتھمیٹکس میں جو کہ ڈفرینشیل ایکویشنز، سیمیٹریز آف ڈفرینشیل ایکویشنز، my ideas I will claim quite a lot of میرے ہیں. وہ بھی رہے ہیں کر رہے ہیں لوگ مگر بہت کم. کیوں؟ میں اس کو زیادہ اگر کہوں اس وجہ سے کہ ہم ورچوئل کام کو کریڈٹ کم دینا چاہتے ہیں. ورچوئل کام یہ نہیں ہے کہ کتنے پرچے لکھ لیے، کتنا ٹریکٹر ہو گیا، کتنی سائٹیشنز ہو گئی. میں مثال دوں سائٹیشن کے حوالے سے. ایک صاحب نے پاکستان میں بیٹھ کے کولڈ فیوژن پہ کام کیا. آپ نے سنا ہوگا کولڈ فیوژن کا زمانے میں اس کو بڑا چرچا تھا. تو وہ کولڈ فیوژن پہ بہت لوگ کر رہے تھے، انہوں نے بھی کیا. کیمسٹری کی تھے. غلط پرچہ چھاپ دیا بڑے اچھے جرنل میں. اچھا وہ چھپ گیا. ہر کے جو بہترین لوگ اب اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یہ اس کو اس پہ ٹوٹ پڑے. یہ غلط ہے اس میں، وہ غلط ہے اس نے، یہ کیا ہے، یہ فراڈولنٹ ہے، یہ میڈ اپ ڈیٹا ہے، یہ فلاں آئی ڈونٹ نو کہ کتنی یہ صحیح، مگر سارے نے اپنی دل کی بڑاس نکال دی. اچھا اب یہ تھا کہ غلط پرچہ تھا، مگر وہ جو بہت اچھے جرنلز میں بہت اچھے سائنٹسٹ تھے، بہت اچھے جرنلز میں یہ پرچے تنقید کے چھاپ رہے، تو ان اچھے پرچوں میں ڈھیر ساری سائٹیشنز ہو گئی، بہترین سائنٹسٹ کر رہے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بہت کمال ہو گیا ہے، اب یہاں لوگوں نے ان کو ستارہ امتیاز دے دیا. سے کریں اتنی سائٹیشن، اتنا فلا. ایک ہوتا ہے کہ کام کو چیک کروائیں، ایک ریپوٹیشن بنتی ہے اس کے مطابق، وہ ریپوٹیشن دیکھی جائے. ہم نے اب جو کیا ہے ہم اس پہ ایک پاخ اور لگا دیتے ہیں. اس کا فائدہ کیا، اکنامک بینیفٹ کیا ہے؟ آپ اپلائی کر رہے ہیں یا یہ اپلائی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اپلائی کرنے کے کیا معنی، جس کے لیے بہت ہی اس کا چرچا کرتے. اسی لیے کام کیا میتھمیٹکس میں یہ ریالوجی پہ، فلو آف بلڈ جیسے فلوئڈ ٹریٹنگ اٹ، نان نیوٹرونین فلوئڈ، اس پہ انہوں نے کام یہاں کیا، پرچہ چھاپ دیا. میں یہ بھی نہیں ماننے کو تیار کہ موسٹ آف دوز پیپرز کوئی فائدہ اس کا ہو رہا ہے دنیا میں کسی کو بھی. وہ بلڈ ویسل پتلی سی، اس میں جو فلو میں فرق، یہ نان نیوٹرونین ہے یا نیوٹرونین ہے، بائی ایکسپیریمنٹ آپ کو ملے گا، بائی دیس ٹائپ آف ماڈلنگ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ ود اٹ. اگر کوئی ہوگا فائدہ تو کوئی انڈسٹری امریکہ کی استعمال کرے گی. اسلام کو کیا فائدہ؟ جو یہاں بیٹھ کے کر رہا ہے امریکہ کے لیے ہی کر رہا ہے. اگر یہ کسی کام کی چیز ہے، اس قابل ہے، تو وہ امریکہ کے کام کی چیز ہے. تو ہمارے ہم کہہ رہے ہیں اٹ شوڈ بی اے بینیفٹ ٹو دا پاکستانی اکانومی. پھر بعد میں ہم سے پالیٹیشین پوچھتے کہ یہ ہم اتنا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ دیا کریں تو ہمارا یہ اکنامک فائدہ ہوگا، وہ ہوگا؟ وہ تو کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ غلط چیز کے لیے دے رہے.
سلام کہتے تھے آپ سائنس کے لیے پیسے دیں، جنرل سائنٹسٹ بہت اچھے نکالے، اور ان کا کرائٹیرین میں نے بتا دیا. جو اتنے اچھے سائنٹسٹ نکلیں گے وہ خود ہی ٹیکنالوجی آگے ڈیولپ کرتے رہیں. اس میں میں کہوں میرا ایک شاگرد تھا، ایم فل میرے ساتھ کیا، یہ ایسٹرو فزکس کاسمالوجی کی طرف یونیورسٹی آف ٹیکساس ایٹ آسٹن ایسٹرو فزکس میں. واپس آ گیا سپارکو میں جوائن ہو کے، کوئی کام خاص نہیں کر رہا تھا. اس نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ اس میں وہ ہم نے جو کام کیا تھا اس کو ریوائو کریں. میں نے کہا کہ اس طرح سے محنت والی چیزیں نہ کرو، کوئی محنت والی چیز کرو. اس نے ایسٹرو فزکس چھوڑ دی. اس نے کام کیا سولر انرجی کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے سیلس، جو کہ ہائیڈروجن سیل اور دوسرے سولر پاور کی پینل کے قسم کی چیز، جو کہ پیورلی انڈیجنس مٹیریلس وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہا تھا. ونڈ پاور کے لیے ڈیولپ کر لیا. اب وہی چیز ہے جو سلام کہہ رہے تھے، کام کا بندہ ہوگا وہ کرتے ہیں، مگر آپ ان کو انکریج کریں کہ بہترین سائنس کریں، بیس صحیح ہوگی، they'll be able to apply the base of science to any technology. آپ جب پروڈیوس کرتے ہیں ٹیکنالوجسٹ، وہ باہر کی ٹیکنالوجی پہ سیکھ کے باہر کی ٹیکنالوجی پہ کام کرے گا، یہاں کی ٹیکنالوجی نہیں ڈیولپ کرے گا. یہی سلام کا پیغام تھا، اور وہ پیغام کے عین الٹ ہم چل گئے ہیں یہ کر کے کہ پرچے چھاپتے زیادہ پرچے چھاپتے، رینکنگز ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس میں ڈائیورٹ ہو گئے. جو اچھے لوگ بھی ہیں وہ یہ فضول کے کام پہ لگ جائیں گے اس کی بجائے کہ بہت والا کام کریں. ٹھیک ہے. تو پورا جواب ہے کہ ہے بھی بہت کم ہے، کیونکہ ہماری پالیسیز اچھے لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہوئی ہیں اور نکمیوں کو انکریج کر رہی ہیں. اور greedy people, we should be encouraging people who want to understand, to learn, to broaden the mind, to see how the world works. ٹھیک. Not to get rewards for publishing papers. 1000 پیسے پرچے کے، اتنے 1000 پیسے، یہ تو کوئی بات نہ ہو. ٹھیک. اچھا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کئی یونیورسٹیز میں جو پروموشن کا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ بھی دراصل یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اتنے پیپرز پبلش کیے ہیں تو آگے پروموشن ہو جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی کوئی کردار ہے لوگوں کی ٹینڈنسی کے اندر کہ لوگ زیادہ چھاپنا چاہتے ہیں پیپرز؟ اعتراض جو میں ابھی بھی کر رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں آئنسٹائن نے جب کہ اپنے پہلے سال میں ہی 1905 میں 6 پرچے ارتھ شیکنگ لکھ دیے. ٹھیک ہے. able to be assistant professor. Experience نہیں. ٹھیک. ابھی پی ایچ ڈی نہیں ہے. 1 سال 2 سال بعد بھی ذرا اور پرچے ہو گئے، ٹھیک ہے آپ وہ اسسٹنٹ پروفیسر بن سکتا ہے، اتنے ہے، مگر پروفیسر کے لیے تو آپ کو جب کہ آئنسٹائن جیسے پرچے ملے آپ اس کو پروفیسر ادھر ہی بنا دیں. The point is that it should not be on the basis of these numerical criteria. The final judgment is it worthwhile? Is it that great or is it not? If it is not worthwhile تو نہ دے، اگر وہ اس قابل ہے تو کرے. اور یہ ہے کہ 300 پرچے کے لوگ میں جانتا ہوں غلط پرچے ہیں، جو صحیح ہے پریکٹیکلی انٹائرلی ٹریویل ٹریش، کوئی فائدہ نہیں. 300 پرچے ہو گئے، ان 300 پرچے سے میں کیا کروں؟ ربی کی ٹوکریاں بھرتا جاؤں گا. دیٹس آل. اٹس اے شیئر ویسٹ. کام کو دیکھنا کام کے طور پہ ہوتا ہے، نمبروں سے نہیں دیکھا جاتا. لیٹ می میک دس پوائنٹ اگین. میں اس پہ بہت کہتا رہا ہوں، کوالٹی cannot be measured, only quantity is measured.
quality has to be assessed and evaluated. اسی کے ساتھ کی بات میرے اسٹوڈنٹ ہیں خالد سیف اللہ, انہوں نے ایک پرچہ لکھا تھا ایک جگہ کہ کاؤنٹنگ دی انکاؤنٹبل, اسی پہ کہ پرچے یہ آپ کوالٹی کے لیے کہہ رہے ہیں اور دیٹس ناٹ کاؤنٹبل, اٹ ہیز ٹو بی اسیسڈ اینڈ ایویلویٹڈ. تو یہ کرائٹیریا خراب ہے, غلط ہے. What has to be done is assess the worth of the person, so not کہ کسی نے یہ کر دیا ہے تو بس. You have to do that. اور آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ سائنٹیفک یا میتھمیٹیکل کمیونٹی کا حصہ ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اس کمیونٹی سے باہر ہیں, یعنی کہ عام پبلک جو ہے. تو عام پبلک کے ذہن میں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کرائٹیریاز بیٹھے ہوئے ہیں کہ زیادہ پیپرز کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سکسیسفل بندہ. لیکن آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں کہ ایز اے ہول سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل کمیونٹی جو ہے اس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نمبر سے امپریس نہیں ہوتے, وہ کوالٹی سے امپریس ہوتے ہیں. اچھا واقعی ذہن میں جب یہ ہے بیٹھا ہوا, کسی نے وہ بٹھایا ہے, ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے پرچے کیا ہے. اچھا ٹھیک, یہ چیز آئی بعد میں ہے. وہ کتنی سائٹیشن ہیں, وہ کیا جانے سائٹیشن کیا ہوتی. ٹھیک ٹھیک, جنہوں نے کرائٹیریا لگائے, مسئلہ تو وہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک, آپ نے پالیسیز جب بنائی ہے وہ کر کے گئے. بہت سے ہیں لوگ جو جانتے بھی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. پرویز حدبہ بہت اس میں باتیں کرتے رہتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں, جو کا ذکر میں نے کیا عامر اقبال اور حسن آزاد, خالد سیف اللہ, یہی کہتے ہیں کہ اس کا میں جو کہہ رہا ہوں. مگر جو کہ پالیسی بنانے والے ہیں انہوں نے طریقہ یہ کیا تھا پروفیسر طاہر نے کہ پیسے لگا دیے کہ جو پرچے لکھے گا تو اس کو پیسے ملیں گے پرچے لکھنے کے. جب یہ پالیسی بنانے لگے تھے انہوں نے مختلف سائنٹسٹ سے مشورہ کیا تھا, ان سے بھی پوچھا گیا. انہوں نے خود بھی پوچھا تھا کہ ایک کاؤنسل آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رائے اس پہ. تو میں نے کہا ان کو پیغام میری طرف سے دے دے کہ ہم پہ قیمت نہ لگائیں, ہم بک جائیں گے. ٹھیک, کہ ہم پہ قیمت نہ لگائیں, ہم بک جائیں گے. اور میرا کہنا ہے ہم پہ قیمت لگائی گئی اور ہم بک گئے. واسٹ میجورٹی آر چیسنگ پیپرز, 600 پرچے ایک سال میں. جب 600 پرچے لکھ رہا ہے سپوزٹلی پڑھ تو نہیں سکتا 600 پرچے, 600 پرچے پڑھ نہیں سکتا تو لکھ کیسے رہا پڑھے بغیر. اب یہ چیز ہو رہی ہو, وہ بہت اچھا گنا گیا, ٹاپ سائنٹسٹ گنا گیا, یہ کمال وہ کمال. اب یہ چیز الٹ ہو گئی کیونکہ آپ کی پالیسیز ان کی طرف پہ گئی. وہ پالیسیز نہ ہوتی تو وہ بڑا اچھا کیپبل آدمی, مگر وہ بڑا اچھا کیپبل آدمی کو آپ نے خراب کر دیا غلط لائن پہ لگا کے. ٹھیک, صحیح لائن رکھتے تو بہت اچھا تھا. ایک صاحب تھے, میں ڈین تھا وہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں, وہ کیمسٹری کے تھے. ٹھیک, اسی آر میں انہوں نے لکھ کے دیے اپنی جو پروگریس رپورٹ کے طور پہ ہوتی ہے کہ یہ کام کیا کیا. انہوں نے لکھا کہ یہ 70 پرچے ایک سال میں چھاپے. اس میں ایز ڈین میں نے کامنٹ لکھا کہ I would have preferred to see fewer papers in better journals. ٹھیک, بہت آپ بگولا وہ میرے پاس پہنچ گئے, یہ آپ مجھے ڈسکریج کرتے ہیں, یہ کیا کہ میں کام کروں گان مانوں. میں نے کہا جو کام کر رہے ہیں ضرور بہت اچھی بات ہے کہ کام کرے,
مگر اس کے بجائے کہ جلدی سے ایک پرچے کے بجائے بعد دوسرا پرچہ ہے، اس پرچے کو زیادہ کام کر کے اس قابل بنائے کہ بہترین جانب اس کو لے لے. ٹھیک. جب صلاحیت ہے آپ اس کو صحیح طرح استعمال کریں. بعد میں بڑبڑاتے ہوئے کوستے ہوئے تبدیل ہو گئے. انہوں نے اچھے پرچے بہترین جرنل میں لکھ لیے اور ان کا نام بھی بن گیا انٹرنیشنلی. مجھے بعد میں ملے اور شکریہ ادا کیا. بات ہے کہ جب کرنے والے تعریف اس کی کریں تو وہ اسی لائن پہ آؤ چلتے. جب میں نے الٹ چیز کی، میں نے تعریف یہی کی اس کی اور یہ کہا کہ اس میں ضرورت ہے بہتر کام کرے، اس پہ آ کے پھر بہتر کام کیا. ہم سارے اپنے قابل لوگوں کو الٹ لائن پہ لگاتے رہے. یہی پوائنٹ پرویز گڈ بائی کہتے رہے. بہت ضروری ہے. اس پوائنٹ میں مجھے پورا ان سے اتفاق ہے. کوئی مجھے میرے ذہن میں شک نہیں کہ اگر یہ پالیسی تبدیل کرے آپ کا کام بہتر ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک ابھی آپ نے بات کی نا کہ لوگ ایک سال میں سینکڑوں پرچے چھاپ دیتے ہیں، 300 600. تو آپ کو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ نہیں ہے کہ کئی لوگ تو جو ہیں یہ پرچے خود لکھتے بھی نہیں ہیں، بس نام ڈلوا دیتے ہیں اپنے دوسرے پرچوں کے اندر؟ وفات چل رہی ہے. ایک مشہور ہو گیا آدمی کہتے ہیں کہ ہم اس مشہور آدمی کا نام ساتھ ڈال دے ہمارا پرچہ چھپ جائے گا. تو وہ ڈال دیتے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، جب یہ اتنے پرچے لکھے جا رہے ہیں تو ان کا صرف ٹائٹل ہی دیکھنے میں اپنے سی وی میں ڈالنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، ان کو فرصت نہیں ہوتی کہ پرچوں کو ایکچولی پڑھ کے ایویلویٹ کریں. تو کرنے کیا لگ جاتے ہیں کئی لوگ. وہ کرتے یہ ہیں کہ دیکھا پرچے میں ان کی سائٹیشن کتنی ہے، وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو دے دیا کہ یہ تمہارے بورڈ ایریا میں ہے، تم دیکھو کتنی سائٹیشن ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو یہ ریجیکٹ ہو جائے، اگر یہ ہے تو اس کو ایکسیپٹنس کا مجھے کہہ دو. اور پھر اس میں اگر زیادہ دینی چاہیے تو کہہ دو کہ authors seem to be unaware of some of the literature اور اس کا حوالہ دے دو، اس کو سائٹ کریں گے اور پھر ہم ایکسیپٹ کریں گے. اب یہ جب کرتے ہیں تو ان کی سائٹیشنز بڑھ گئی، پھر اور فیمس ہو گئے. ایک تو پہلے فلوئڈ میکینکس کی فیلڈ میں راجا گوپال امریکہ میں، وہ یہ بہت کرتے جاتے تھے. انہوں نے کہہ بھی دیا تھا لوگوں کو let them know کہنے کے بجائے let it be known کہ اگر ان کو سائٹ کیا تو ان کے جرنل میں پرچہ چھپ جائے گا. اچھا. کرتے گئے. یہ پہلے ایک دو جرنل کے ایڈیٹر تھے، بائی دا اینڈ آف اٹ کو 50 جرنل کے ایڈیٹر تھے. پوری فیلڈ پہ چھا گئے، جس نے کرنا ہے ان کو سائٹ کرے گا اور اوپر چڑھتے گئے. اور ان کو میں نے دیکھا کیسا پول کھولا گیا تھا جب اسی فیلڈ کی طرف کینیڈین جارج بلوم ایک سیمینار ہو رہا تھا وہاں ساؤتھ افریقہ میں، راجا گوپال دے رہے تھے اور بلوم بیٹھے تھے آڈینس میں. اور پھر بلوم کہتے ہیں کہ آپ کو کامنٹ کریں کہ ڈیمینشن لیس کوانٹیٹیز کا کیا رول ہے ان فلوئڈ ڈائنامکس. اور یہ اس پہ بالکل جواب دے نہیں پا رہے، بائیں شائیں الٹ پلٹ جو کر رہے. سارے طلبا وہاں مسکرا رہے، ہنسی آ رہی وہ چھپا رہے، اس طرح میں چل رہا. بلوم کو تو پتا تھا کہ کیا ہوگا، وہ اس کا پول کھولنا چاہتا تھا. وہ پول کھل گیا. یہ آدمی بڑا مشہور، بڑے بات ہو رہی، مگر پھر وہ حرکتیں جو کر رہا تھا اس کی وجہ سے نام تو وہ بنا ہوا، کام آتا نہیں. ٹھیک. دیٹ از اٹ از.
اچھا اس میں کوشچن میں جانے سے پہلے کچھ لاسٹ کوشچنز ہیں. میں سے ایک کوشچن یہ ہے کہ چونکہ آپ ابھی بھی ٹیچنگ میں ہیں تو آپ انٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ نئی جنریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ نئی جنریشن جو ہے اس میں یہ ٹینڈنسی کم ہوگی یا پھر وہ بھی ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے بھی جب کرنا کام تو یہی کرنا ہے؟ لوگ چپ رہ جاتے ہیں. اچھا. جیسے میں ابھی کھل کے بات آپ سے کی, میں کلاس میں بھی کھل کے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے توقع ہے میرے تو شاگرد کمی یہ کریں گے. انہیں مجھے کہنا پڑے گا کہ کچھ بہت پرچے چھاپنے کا کرتے رہے, اچھا. مگر وہ بھی پھر کچھ سنبھل بھی گئے, سیدھے ہو گئے. مگر یہ چیز ہے کہ اس پہ کہتے جانا ضروری ہے اور کئیوں پہ فرق پڑ جاتا ہے, ٹھیک. اسی پہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. جو اچھا. انہوں نے دیکھنا ان کا قصور بھی نہیں, جب ان کے اساتذہ ان کی اتھارٹیز KTC کیا, منسٹر آف ہائر ایجوکیشن کیا, جو بھی ہے وائس چانسلر یونیورسٹی کا, چیئرمین آف دا ڈپارٹمنٹ, ڈین آف دا فیکلٹی, سارے تعریف کیے جاتے ہیں زیادہ پرچے زیادہ پرچے زیادہ پرچے. تو وہ تو زیادہ پرچے لکھیں گے نا, ان کو کیا پتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا, کوئی کہے کہ یہ برا ہے. میں کانفرنسز میں جا کے جب کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ کوئی میں فائنل ریمارکس دوں تو میں اس پہ بات کر دیتا ہوں. میں ایک دفعہ وہ کیا کہ تعریف کر کے کسی کانفرنس کی وغیرہ وغیرہ, بڑی اچھی آرگنائزیشن. پھر میں نے کہا ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں جو کہ which will perhaps strike a slightly sour note. ٹھیک. We come into the field of science because we have a burning desire to know, to understand how the world works. And then, isn't it a pity that when we enter into the rat race of academia, the burning desire to know metamorphs into a burning desire to publish, and we lose what we came for. We came in with stars in our eyes, and now we relish rolling around in the mud. اچھا تو یہ پیغام دینے کی ضرورت. ٹھیک. تو مجھے نہیں پتا یہ کوشچن مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے, لیکن ویسے پوچھ لیتا ہوں چلیں کہ سب جیسے کہ آپ کیا کہتے ہیں ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سپوز کریں کہ کوئی اور جو ہے نئی جنریشن میں سے بھی جب بڑا ہو تو وہ بھی اگر ان ٹاپکس پہ بات کرنا چاہے تو اس کے لیے میں کوشچن پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ اس ریٹ ریس میں جیسے کہ آپ بات کر رہی ہیں, اس ریٹ ریس میں آلموسٹ سب نہیں لیکن آلموسٹ ایک بہت بڑی میجورٹی انوالوڈ ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ان ٹاپکس پہ بات کریں تو بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کے خلاف تو نہیں ہو جاتے جب آپ باتیں کرتے ہیں تو؟ میرے خلاف مجھے نہیں لگا کہ کوئی بہت سے لوگ ہوئے, کرتا ہوگا ہی ہوگا. میں جب یہ کھل کے بات یہ والی کرتا ہوں اس میں زیادہ خلاف ہو جاتے ہیں, کھل کے نہیں لوگ خلاف ہوتے, پیچھے کچھ خلاف ہو. اچھا. ایسی چیزوں پہ بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں اکنامکس میں کام کرتا ہوں. جی جی. لگتا ہے کہ بس میتھمیٹکس کا کر کے اکنامکس میں اپلائی کر دیا, پتا ہے نہیں کہ کس چیز میں اپلائی ہو رہا ہے. یہ میتھمیٹکس کر دی اور اس کا مجھے معلوم نہیں ایکچولی کہ کیا فیلڈ ہے جہاں اپلائی ہوا. جیسے مجھے ایک دفعہ شروع میں قائد اعظم یونیورسٹی تب اسلام آباد یونیورسٹی کہلاتی تھی جوائن کیا تھا, تو ایک میتھمیٹکل یہ اکانومسٹ نے مجھ سے بات کی, پوچھا کہ کیا کرنا ہے, یہ میتھمیٹکس سے صحیح کر دیں. Mathematical economist is one who
when he sits among economists, they say the economics is not relevant, but his mathematics must be very good. And when he sits among mathematicians, they say the mathematics is relevant, but it is applied in some good economics. نہ ادھر کے نہ ادھر کے میں ہوں اس کے خلاف. I know the economics that I am doing in depth. I have written papers which would be without much mathematics for me in the economics side. I always go into the field that I am talking about in full depth. And when I talk about it, the people in the field agree that I know. The other side of it is what I don't know, I openly, declaredly say I don't know. And I would like to know. Then I find out. Somebody asked me something in relativity. I say, I don't know. Can you tell me what this is? Then I find out I may be able to comment about it. I didn't know. After that I do know. میں کیونکہ سیکھنے کو تیار ہوں, لوگ مجھے اس کو برا نہیں سمجھیں گے. میں اگر ان چیزوں پہ بات کروں جہاں نظر آئے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں, لوگوں کو کوفت ہوگی, وہ لوگ تنگ پڑیں گے, ایکسپرٹس خاص طور پہ اس فیلڈ کے لوگ تنگ پڑیں گے. میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ اکانومسٹ کہتے ہیں چھوڑو یہ ریاضی کی فیلڈ جو تم کر رہے ہو, اکنامکس میں پورے آؤ تو نوبل پرائز لے جاؤ گے. مجھے میتھمیٹیشینز کہتے تھے چھوڑو یہ فزکس وغیرہ کی باتیں, آپ فل ٹائم میتھمیٹکس میں کام کریں. فزسسٹ کہتے رہے کہ فزکس کو ہی رکھو, یہ میتھمیٹکس وغیرہ استعمال ہوتی ہے مگر اس میں وقت کیوں ضائع کرتے. میں اپنا شوق پورا کر رہا ہوں, اکنامکس کی طرف, میتھمیٹکس کی طرف, فزکس کی طرف. میں پڑھ رہا ہوں بایولوجی میں, جینیٹکس, ایوولوشنری بایولوجی مجھے شوق ہے. اس میں کنٹریبیوشن کوئی نہیں کی, میں اس میں بات کر لوں گا. میں میڈیسن کے بہت سیکھا ہے, میں اس میں بھی بات کر لوں گا. کوئی کنٹریبیوشن ریسرچ کی نہیں, مگر یہ میں نہیں کہوں گا کہ میں ڈاکٹر بن کے اپنا پرسکرائب کرنے لگا. ٹھیک ہے, ٹھیک. میں نے ایک بہت کی کوشچن اس پوڈ کاسٹ میں ایڈریس نہیں کیا, لیکن اگلے پوڈ کاسٹ میں جب ٹائم ملے گا میں ضرور کروں گا. وہ ہے اچھا ایک کوشچن میں لاسٹ جانے سے پہلے کر سکتا ہوں, آپ اس کا مختصر سا جواب دے دیں کہ آپ کی موسٹ فیوریٹ انٹرپریٹیشن کون سی ہے کوانٹم میکینکس کی؟ جی سنائی دیا میری. ہاں جی, موسٹ فیوریٹ انٹرپریٹیشن کون سی ہے کوانٹم میکینکس کی؟ میری انٹرپریٹیشن کوانٹم میکینکس کی, ہاں آپ کی فیوریٹ انٹرپریٹیشن. one of those that are supposedly there. میری بالکل اور رائے ہے. کوانٹم میکینکس ہمیں کسی کو بھی نہیں سمجھ. none of the interpretations really make sense, کیونکہ کر یہ رہے ہیں کہ وہ انٹرپریٹیشن کریں گے مختلف تھیوریز اصل میں, مگر ہم نے کافی ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. ایکسپیریمنٹ کی تجویز کریں, لوگ اس کو کاغذ کرانا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں بس بند کوئی نہیں, ہمیں تو سب سن گئی, اس کے آگے کوئی معنی بن ہی نہیں سکتے سوال میں. میں پرپوز کر رہا ہوں ایکسپیریمنٹ جو سیکوینس آف ایکسپیریمنٹس جس سے کچھ یہ جو مختلف سو کالڈ انٹرپریٹیشنز ہیں ایکسکلوڈ ہو جائیں گی اور کچھ انکلوڈ ہوں گی. پھر اگر لوگ اور بھی ایکسپیریمنٹس کر سکیں گے. میرا کہنا ہے ابھی ایکسپیریمنٹس کی ضرورت ہے, سمجھ ہمیں نہیں ہے کوانٹم تھیوری. فنڈامنٹل پرابلم ہے اسپیس اور ٹائم کی ڈسکرپشن ہم استعمال کرتے, اور اسپیس اور ٹائم کی ڈسکرپشن انکمپیٹیبل ہے ود دی آبزرویشنز آف کوانٹم میکینکس جو کی گئی ہے. دیر از اے کانٹرڈکشن. The contradiction will be removed by looking at physics, by looking at facts, not by contemplating my neighbor. یہ خیال کہ سوچ سے ہی سب کچھ نکل آئے گا غلط ہے. Physics depends on experiment, observations and experiments, and not just contemplating my neighbor. I say we need more experiments. اگر آپ یہ
اس چیز پہ بلیو کر رہے ہیں کہ کوانٹم میکینکس کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہمیں ایکسپیریمنٹس کی ضرورت ہے. تو اس سے ریلیٹڈ میں ایک لاسٹ کویشچن پوچھوں گا, اور وہ یہ ہے کہ آپ آج کل میں بہت سارے فلاسفرس آ گئے ہیں انٹرپریٹیشن آف کوانٹم میکینکس پہ بات کرنے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلاسفرس کا کام نہیں ہے؟ یہ چیز ہے کہ کوانٹم میکینکس کا استعمال ہو رہا ہے جہاں کام دے رہی ہے صحیح فارملزم. میں یہ صرف کہتا ہوں کہ فارملزم کو ہم نے ویٹ کر کے رکھ لیا ایز فارملزم, اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں ہم بس مان گئے ہیں اور کچھ نہیں ہمیں معلوم ہو سکتا. یہ نہیں معلوم اور معلوم ہو سکتا ہے, ہم نے اور معلوم کرنے کے راستے بند کر دیے اپنے لیے, کیوں مجھے نہیں پتا, اگر نہ بند کریں تو وہ کھل جائیں گے راستے. ایک چیز صحیح ہے, کلاسیکل طریقہ سوچنے کا نہیں صحیح. کلاسیکل پکچر نہیں بنے گی, جو کوانٹم فیکٹس ہیں وہ کلاسیکل پکچر میں نہیں بیٹھتے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر اس سے آگے کہنا لہذا کوئی پکچر بن نہیں سکتی بے معنی ہے. بہت پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اصل میں کہہ ہی رہے ہیں آج تمہارا جو پرانا طریقہ تھا سوچنے کا اس میں کبھی نہیں بنے گی. میں وہ تو کہتا ہوں, میں مانتا ہوں, میں خود صرف اعتراف نہیں, میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں وہ پرانے طریقے میں نہیں بنے گی. جو ایکسپیریمنٹس ہیں جو شو وہ نہیں بنے گی. مگر میں کہتا ہوں کہ اور پکچرز بن جائیں گی جب ڈیٹا ہو. آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو پھر تصویر بن پائے گی. آپ نے ایک چھوٹے سے حصے کو دیکھا, تصویر کے لیے ضرورت ہے کہ زیادہ دیکھا جائے اور انفارمیشن لے لیں, پھر تصویر ایک نکل آئے گی. ہم نکالنے سے رک گئے ہیں اور وہ مشکل یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ہر ایک آئنسٹائن مانا جائے, تو وہ جب سب آئنسٹائن بننا چاہتے ہیں اس کے بجائے کہ وہ ایکچولی کام کریں جلدی سے کچھ نکال کے اور دے دیا. مجھے اتنا فرق نہیں میری زندگی میں پتہ لگتا ہے یا نہیں لگتا, مگر آگے جا کے اس کا فرق پڑے. جو سمجھ آنی ہے فائنلی کوانٹم تھیوری کی آئے گی جب ہم صحیح طرح سے کریں گے, اور تب تک نہیں آئے گی. ہمیں صحیح طرح کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بجائے کہ اب بس یہی بس بورڈ میں کہہ دیا تھا کچھ نہیں پتہ لگ سکتا, کچھ نہیں پتہ لگ سکتا, اسی میں فارملزم لمبی چوڑی لیٹسز پہ کر رہے ہیں آپریٹرز اس طرح کے اس طرح کے. دس از میتھمیٹکس, دس از ناٹ فزکس. وی آر لیکنگ ان دی فزکس بیکاز وی آر لیکنگ ان دی ایکسپیریمنٹس. جی اچھا سر, تو میرے ویسے کویسچنس تو اب ختم ہو چکے ہیں, تو آپ نے جانے سے پہلے کوئی بات کرنی ہو تو یو آر ویلکم. میں خود کو کہنا چاہوں, آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں جانے سے پہلے آپ نے کوئی میسج دینا ہو ہمارے لسنرس کو, کیونکہ میرے کویسچن ختم ہو گئے ہیں. اچھا, ویری گڈ. میں ایک بات ذرا اور کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو نوبل پرائز ابھی ملا. جی ان کے بارے میں ایک دو باتیں ہیں کہ جب پرسن ان میں میں نے ہیوملٹی دیکھی اصل جیسے ہاکی نہیں تھی. ان کو کوئی کوشش بھی نہیں کہ کریڈٹ ان کو ملے. ان کا دن تو میں کہہ رہا تھا, he does not take credit, he gives credit. کسی اور کا کوئی کام ہو اس کو he takes pains to get the credit given to that person. اپنا جو کام ہو اس میں کبھی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی, اور جیسے میں کہا بھول بھی گئے کہ وہ کام کیا ہے, وہ اوریجنل آئیڈیا ان کا مجھے یاد ہے, میں کریڈٹ کا کہہ رہا ہوں, وہ بھی لے لے. He never bothered about these things. What mattered to him was what is the issue, what is right and what is wrong in science. یہ چیز بن رہی ہے نہیں بن رہی, he have his views about it. It isn't that it is my view that it is correct. This view is correct. That is one important thing. I saw that in my father and I saw it in my dependents. دوسری چیز ایز اے سپروائزر,
I cannot imagine a better supervisor than Raja Penrose. अच्छा जितनी इन्होंने जिस तरीके से गाइड किया, जो मैं जब बिल्कुल नौजवान इनके पास पहुंचा हूँ उस वक्त 22 साल की उम्र पे PhD के लिए, और इन्होंने गाइड किया वेरी जेंटली. मैं जबकि कुछ बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम को डिस्कशन में बता रहा हूँ कुछ, ओके आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. वो करके बैठे होते थे, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. और फिर वो बात आगे डिस्कशन चले तो निकलता है कि मेरी चीज गलत थी, वो सही की जाए तो फिर मगर उनको जब भी कहते थे ये मानी नहीं थे, जब वो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि तुमने कोई गलती की होगी, ये तो बेमानी बात कभी नहीं. Always he assumes that I must know what I'm talking about, and when he points out, then it is genuinely that he has not understood. बार बार निकल आए कि I have not been correct or misexpressed. Nevertheless, he would always say that. He assumed that he could be in error. The other person would probably be right, but discussion will give the final answer. And then he never made a point afterwards. कभी ये नहीं कहा कि देखो ना जो तुम कह रहे थे वो गलत था, ये ठीक है. इस तरह नहीं, वो चीज गलत हो गई, बात खत्म हो गई, आगे चले. एक और हुआ कि मैं सबसे पहले प्रॉपर में बड़ी लंबी तवील कैलकुलेशन करके ले गया कि ये मैंने कर दिया. सवाल पूछे पूछते हाउ विल आई नो दैट इट इज राइट. मैंने कहा आई हैव चेक्ड इट, इट्स करेक्ट. कहते हाउ विल आई नो. मैंने कहा यू चेक इट. वो फिर अभी तो वो फिर कि हाउ विल आई नो इट इज करेक्ट चंद दफा करके चाबी चढ़े तो ये क्या बात. ये दूसरा प्रॉब्लम अभी तुम करो, अभी इसको देखते. दूसरा प्रॉब्लम किया, उसको आगे निकाला, उससे निकली एक चीज जो कि मुझे लगा कि पिछले प्रॉब्लम को मैं उसके जरिए देख सकता हूँ. जब देखने को आया तो लगा कि पहले 3-4 चीजें निकालनी थी, 3 तो ठीक आ गई, जो सबसे तवील कैलकुलेशन थी सही नहीं बैठ रही. अच्छा, उसको ट्रेस किया कि ये सही नहीं बैठ रही, अगर सही बैठे तो क्या मिसिंग है. मिसिंग टाइम को ट्रेस करके निकल आई और मैं करके सही ये ले गया वापस. जो आपको रियल प्रॉब्लम था ये भी हल, और जो पिछला प्रॉब्लम था उसमें ये लगा के और ये इस तरह से पता लग गया ये भी ठीक, अब ये ठीक है, पहले गलत था ये अब ठीक है. दिस इज हाउ वी मैंने सीख ली. उन्होंने कोई तंबीह नहीं की और कुछ नहीं, बस वेरी कामली पोलाइटली कि अभी इसको शांत कर लो, आगे कुछ और देख लो. डिसएग्रीमेंट है कि ये पक्की बात है या नहीं, अभी देखते हैं इसको बाद में. अब वो इनसे मैंने जब कि ये चीजें सीखी, इस तरह की ढेर सारी ऑलवेज मेरे लिए अवेलेबल होते थे. जब डिस्कशन करनी है कर ली, जो करनी है. कोई सुपरवाइजर प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर हो या जो करना उसके तरीके सीख ले. आई वॉन्ट बीन एबल टू मैच हिम. मैं कम से कम वो सीख के मैंने जितने पर्चे लिखे थीसिस से, एक उनको मैंने कहा कि नाम उनका होना चाहिए. देख के पर्चे को कहते दिस इज योर वर्क, वी जस्ट एक्नॉलेज. Unless he felt कि उनकी अपनी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वो नहीं लेने को तैयार. आजकल के सुपरवाइजर ये हाल है कि पता है नहीं कि क्या लिखा है, नाम उस पर लग गया. ये मैं कंट्रास्ट देना चाहता हूँ. चले सर, फिर बहुत मजा आया आपसे बात करने का. आगे भी आपको पॉडकास्ट में इनवाइट करेंगे और क्वेश्चंस के साथ. तो थैंक यू फॉर योर टाइम.